9 शोबान मंगल के दिन सब काम छोड़ कर हाथ की उंगलियों पर 9 बार पढ़ लें। घर में शोर मच जाएगा, इतनी दौलत कहाँ से आ गई। सच्चा वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि 9 शोबान के दिन ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। आज मेरा वजीफ़ा इन बहनों, बेटियों, माँओं, बुज़ुर्गों के लिए है जिनके हालात इतने बुरे हैं कि घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। ऐसे भाई जिनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं आते। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी हाथों से निकल जाती है। काम बनते बनते रह जाते हैं। हर काम में कोई ना कोई रुकावट है, हर काम में कोई ना कोई मसला है। लाख कोशिश की, लाख एहतियात बरती, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है। ऐसे लोग जो कामयाबी की तलाश में हैं, जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो अपनी हाजात को पूरा करना चाहते हैं। नाजरीन, आज हर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो जल्द अज जल्द गाड़ी बंगला हासिल कर ले। आज आपको बता दूं कि जो जल्दी से अमीर हो जाते हैं वो हराम तरीके से होते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका भी है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप जल्द कामयाब हो सकते हैं, और वो हलाल भी है। वो आज आपके हवाले कर रहा हूँ। 9 शोबान मंगल के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 9 बार पढ़ लेना। ये कामयाबी का एक ऐसा तरीका है जो जल्द अमीर और करोड़पति बना देता है। आप जब 9 शोबान मंगल के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 9 बार पढ़ेंगे, आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आप जो मांग सकते हैं आज मांग लीजिए। आप रब्बे करीम से जितना मांग सकते हैं आज मांग लीजिए। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल कर रहेगा। फिर न कहना कि बताया नहीं। आज मौका है। शुबान के महीने की कदर कीमत हर कोई जानता है। जो नहीं जानता वो इतना सुन ले, वो इतना जान ले कि शोबान के महीने में, कमली वाले आका के महीने में आज रब्बे करीम से जो भी मांगोगे आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। इस महीने में हर इंसान का नसीब और तकदीर लिखा जाता है। इस महीने में ज़िंदगी और मौत का फैसला हो जाता है। इस महीने में आपके पूरे साल का एक एक नुक्ता लिख दिया जाता है। आपको कब इज़्ज़त मिलेगी, कब ज़िल्लत मिलेगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, शोबान के महीने में लिख दिया जाता है। 1 मिनट की दूरी पर कामयाबी है। अगर आप भी रातों रात अमीरों कबीर होना चाहते हैं, रातों रात अपने तमाम मसाइल का हल चाहते हैं, रातों रात गैब से मदद चाहते हैं, तो 9 शोबान मंगल के दिन का ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। नाजरीन, आज ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाएगा उस घर में रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। आज के वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप अगर 1 लाख मांगोगे तो रब्बे करीम 70 लाख से नवाजेंगे। शबान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा अता किया जाता है। रब के ख़जानों में कभी कमी नहीं आती। आज किसी बंदे से मांगने चलो, मुश्किल वक्त में इंसान किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगता है, 10,000 के लिए तरले मिन्नत समाजत करता है, सिफारिशें कराता है कि किसी को तरस आ जाए, और यहाँ तक कि बाज़ औक़ात इसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि सामने वाला किसी न किसी तरह आपको 10,000 का कर्ज दे दे, जो आपने इसे वापस भी करना है। और क्या कभी मुश्किल वक्त में रब के सामने ऐसे रो कर मांगा है? फिर लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दुआ मांगने का हुक्म दिया है और इसकी कबूलियत का वादा फरमाया है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए दुआ अहमियत और अफादियत रखती है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी हाजात और ज़रूरियात को अपने खालिक व मालिक के सामने बग़ैर किसी झिझक के पेश करके अपनी मुराद मांग लेता है। जो शख्स दुआ नहीं मांगता, अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं और इसके लिए अजाब की वईद वारिद हुई है। अल्लाह ताला के इरशाद है, तर्जुमा, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूँगा। जो लोग मेरी इबादत से
سرتابی کرتے ہیں اور عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی تمام تر حاجات اور ساری ضروریات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، مانگنا شریعت میں دعا کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل و احکام بہت زیادہ ہیں۔ دعا کی ضرورت اللہ رب العزت ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی حاجت روا ہے اور نہ ہی مشکل کشا۔ صرف وہی ذات ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نقصان سے بچا سکتی ہے۔ ہم سب اس کے مملوک اور وہ ذات ہم سب کی مالک ہے۔ ہم سب اس کے در کے فقیر اور محتاج ہیں۔ وہ غنی اور وہاب ذات ہے۔ ہم مانگنے والے اور وہ دینے والا ہے۔ الغرض ہم بندے ہیں اور وہ آقا ہے۔ اس کریم ذات کا محض اتنا کرم ہی کافی ہے کہ وہ ہم جیسے نالائق، غیر مستحق بلکہ مستحق سزا و عقاب لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ لیکن یہاں تک معاملہ صرف کرم کا ہے۔ کرم کی انتہا، اب اس کرم کی انتہا تو دیکھیے کہ جو اس سے دعا نہ مانگے وہ ذات اس سے ناراض ہو جاتی۔ ایک حدیث پاک میں ہے، ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اس پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض اور نہ مانگو تو خوش ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اس ذات سے اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کی دعا نہ مانگیں تو بتائیں ہم سے زیادہ بے عقل اور کون ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے حل کے لیے دعا کی ضرورت کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سے مانگنے کی چند وجوہات۔ یوں تو مسلمان کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مملوک اور بندہ ہے، اس لیے اسے اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اگر غور کیا جائے تو کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جن کا بھی تقاضا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ رحمان الرحیم، قرآن کریم میں ہے الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ آیت نمبر 2، ترجمہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والی۔ یہ بالکل واضح ہے کہ جو بے رحم ہو اس سے کچھ نہیں مانگا جاتا، رحم کرنے والے سے ہی مانگا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو صرف رحم کرنے والی ہی نہیں بلکہ بے حد رحم کرنے والی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والی۔ اس کا تقاضا ہے کہ دعا صرف اسی سے ہی مانگی جائے جو بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قدرت کاملہ، قرآن کریم میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 20، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جس ذات سے مانگنا ہے اس کے لیے قدرت والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی قدرت ہی نہ ہو تو دعائیں کیسے قبول ہو سکتی، مرادیں کیسے پوری کرے گا؟ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دعا اس سے کی جائے جس کو ہر کام کی مکمل قدرت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کی نہیں۔ قبولیت، قرآن کریم میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، ترجمہ اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ ذات تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کو پکارے تو وہ ذات سنتی بھی ہے اور قبول بھی کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی مانگو اپنے رب سے مانگو، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا تیز وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا راستے سے اور حلال طریقے سے اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو اس سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ وظیفہ صرف 9 بار پڑھ لو۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں غربت ہے۔
آپ قرضے دار ہیں۔ کسی نقلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھو، رب کا کلام پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو۔ 9 شعبان کے دن صرف 9 بار یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے رزق کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں لوگ 10,000 کے لیے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، اور میں تو اس ذات سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ وظیفہ بھی، رب کا کلام بھی، رب کا دینا بھی رب نے دینا ہے۔ میں تو صرف کوشش کر رہا ہوں آپ تک وہ مستند وظائف لے کر آؤں، کیونکہ لوگ وظائف بتا رہے ہیں، لیکن کامیابی کا راز کوئی نہیں بتا رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے۔ کوئی آپ کو اپنے سے اوپر ترقی کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرا ماننا ہے کہ رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ ہر خواہش، ہر حاجت میں کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے۔ میں کون ہوتا ہوں، یا کوئی بھی انسان کون ہوتا ہے جو آپ کے رزق کو کم کرے یا آپ کو کامیاب نہ ہونے دے؟ میں تو ایسے ہی مستند وظائف آپ کے حوالے کرتا رہوں گا، دکھی انسانیت کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آج کے دن کا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر بن جائیں گے۔ 9 شعبان منگل کے دن 1 منٹ رب کعبہ کے سامنے بیٹھ کر مانگنا ہے۔ اگر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کی جھولی میں آ جائیں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہ سونا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج اتنا کہوں گا کہ آج مانگنے کا دن ہے۔ آج 9 شعبان کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ پورا دن ہے۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو۔ رات 9، 10، 11 بج جائیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار، سفر، جہاں بھی ہو، وظیفہ پڑھنے کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ صرف کرنا کیا ہے کہ 9 شعبان منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ مائیں بچوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹیاں ماں باپ کے لیے پڑھ لیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ لیں، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ جو بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں آج مانگنا۔ نرینہ اولاد مانگو گے ملے گی، روزگار مانگو گے ملے گی، قرض سے نجات مانگو گے ملے گی۔ نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آج جو بھی رب کے سامنے اپنی حاجت، اپنا مقصد رکھ کر بیٹھو گے، مقصد بھی پورا ہوگا اور حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج 9 شعبان منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 9 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ مقصد کی نیت اس عمل کی شرط ہے۔ وہ شرط اس لیے ہے کیونکہ مقصد جو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور فوری پوری ہو جائے گی۔ چاہے تو ایک لمبی لسٹ بنا کر وظیفہ پڑھتے دوران مانگتے جاؤ، ملتا جائے گا۔ آپ کسی بندے سے نہیں، رب سے مانگ رہے ہو۔
یہ 9 شعبان ایک بار آتی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ کملی والے آقا کے مہینے میں پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے، 7 بار آپ نے رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سے ہیں؟ یا باسط، یا فتاح، یا کریم۔ آپ نے رب کریم کے ان 3 ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ 7 آسمانوں کا رزق اور دولت چاہتا ہے، 7 آسمانوں سے زمینوں سے خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کرانا چاہتا ہے، تو آپ نے صرف اور صرف رب کریم کے 3 نام یا باسط، یا فتاح، یا کریم کو 7 بار پڑھنا ہے۔ صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو۔ اور جب ان 3 ناموں کو مجموعی پڑھا جاتا ہے، اکٹھے ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو ان کی قدر و قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار پڑھنے سے اگر سمندر کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اگر آپ کے وہ لوگ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ اتنا رزق اور آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ کب ہوگا؟ یہ کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ یہ عروج اور ترقی کیسے ملے گی؟ صرف اور صرف آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار یا باسط، یا فتاح، یا کریم کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائیے۔ اتنی محنت اور ایک ایک چیز سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کیونکہ 9 شعبان منگل کے دن کا یہ وظیفہ فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، تنگ دستوں کو، جو مایوس ہیں، جو مرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، میرا رب ان کے مقدر کا ستارہ بھی چمکا دیتا۔ جو 9 شعبان کے دن یہ وظیفہ پڑھیں گے آپ اور میں، تو پھر بھی رب کریم کے کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ خدا را یا باسط، یا فتاح، یا کریم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ دولت کا وظیفہ، کامیابی کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اللہ دین کا چراغ ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں آپ کو ملتا جائے، آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں وہ آپ کی ہو جائے، آپ رب کریم سے رو کر تڑپ کر سسکتے ہوئے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے، جس کو یقین نہیں آتا یا جس کو آج تک وظیفہ کا فائدہ نہیں ہوا یا جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج 9 شعبان منگل کے دن شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ ساری زندگی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ شرط یہ ہے کہ 33 بار پڑھنا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، توجہ بہت ضروری ہے۔ سورہ کوثر رب کریم نے محمد مصطفیٰ کملی والے آقا کو تب عطا فرمائی جب کملی والے آقا کو لوگ کفار ابتر یعنی بے نسلہ کہتے تھے۔ رب کریم نے سورہ کوثر عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر یعنی کثیر سے نوازیں گے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور یہ کفار ہی بے نسلی ہیں، تباہ و برباد ہوں گے، اور کفار آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو سورہ کوثر یعنی کثیر چاہتے ہیں، بے شمار سکھ چاہتے ہیں، بے شمار کامیابیاں چاہتے ہیں، بے شمار دولت کے خزانے چاہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ جو آپ نے صرف 9 بار پڑھنا،
یہ تیسرا وظیفہ جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، جس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک ایسے نام کا وظیفہ ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، جو بندہ شعبان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا رب پورے سال کی خوشیاں، کامیابیاں، دولت اور خزانے لٹا دیتا ہے۔ اگر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام یا غفور ہے، جس کا مطلب بخشنے والی ذات ہے۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو رب کے نام یا غفورو یا غفورو یا غفورو سے پکارتا ہے تو میرا رب کہتا ہے بخشنے والی ذات کو کس نے پکارا ہے؟ فرشتے حکم کرتے ہیں، آپ کا نام پیش کرتے ہیں، رب کی ذات فرماتی ہے، فرشتوں، میں نے اس بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کیا، میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اس بندے کو معاف فرما کر جو مانگتا ہے انعامات سے نوازتا ہے، اس کی جھولیاں بھر دو۔ ناظرین، جب فرشتے کو حکم جاری ہو جائے پھر تو مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، پھر تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 9 بار یا غفورو یا غفورو یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ 9 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آج میں نے 3 وظائف بتائے ہیں جو 1 منٹ میں پڑھے جائیں گے۔ آج گناہوں سے بخشش کا، رزق اور دولت، خزانے لوٹنے کا اور ہر طرح کے مسائل سے بچنے کا ایک ایسا عمل بتایا کہ جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں شور مچ جائے گا، لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ جیسے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، دونوں ہاتھ جوڑ کر سچی توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگے۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب چھوڑنے سے پہلے مصلح کو عطا فرمائے گا، راتوں رات ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔